मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इतनी सी बात थी यार, देखो इतनी सी बात थी, उसको क्या बनाया हुआ था। 2 मिनट का काम है, उसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है। लोग कहते हैं सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी है, आगे कितने बड़े बड़े मसाइल हैं। ये भी बकवास है बिल्कुल। लोग कहते हैं इतनी सी बात नहीं, आगे भाई शादी बच्चों का खेल नहीं है भाई, आगे अबे कुछ भी नहीं है। उधर रह रही थी, वहां भी खा पी रही थी, ट्रांसफर होकर किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। अब अगर यहाँ कहत पड़ा हुआ है खुदा न ख्वास्ता, तो फिर तो बड़े मसले हैं कि कहत पड़ा हुआ था, हमें खाने को नहीं मिल रहा था, भूखे मर रहे थे, एक और आ गई। और अगर कहत नहीं पड़ा हुआ, बारिशें हो रही हैं, इतना मिल रहा है कि खा रहे हो, तो यार उधर से इधर आ गई, और फायदा तुम्हें कितना हो रहा है? तो उसको बना लो, ओ भाई ऐसे करके ना फजूल बातें कर रहे होते हैं। ये दुनिया परस लोग जो है ना, जिनके पास दीन नहीं है, खुदा की कसम इनको दुनिया में अजाब मिलता है, आखिरत तो बाद में। इनकी दुनिया अजाब में होती है, हर चीज को बहुत बड़ा बनाते हैं ये। भाई पहले अब्बा के घर रह रही थी, तुम्हें पसंद थी, तभी तो शादी कबूल खुशी से की है ना। हाँ, तो खुशी से कबूल किया है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कोई भी किसी को भी कबूल, जो अच्छी लग रही है भाई, गर्लफ्रेंड नहीं बनाओ, फोन पे गपशे नहीं मारो। अच्छी लग रही है पैगाम में जो कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो कहीं और ट्राई मारो। कबूल हो जाए, वहां से रही थी इधर आ जाएगी। अब अगर तुम्हारे घर में कहत पड़ा हुआ है, मर रहे हो भूख से, तो भाई फिर मसला है कि पहले 4 आदमी भूखे मर रहे थे, एक 5वीं आ गई। अगर ऐसा नहीं है यार, तो 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी, क्या ख्याल है? वहां भी खा रही है, इधर भी खा लेगी। उधर अब्बा का भी तो खर्चा हो ही रहा था ना कुछ, तो तुम्हारा हो जाएगा। लोग कहते हैं ये थोड़ी, फिर बच्चे भी तो होंगे भाई, इस तरह ना लोगों का हिस्सा। और भाई ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सिर्फ इंसानों के बच्चे नहीं होते, हर मखलूक के होते हैं। तो उनका लाइफ स्टाइल कहीं भी चेंज नहीं होता जरा सा भी। अब जैसे परिंदे हैं, घोंसला बनाते हैं, अंडे भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनकी कोई स्टाइल चेंज नहीं होता, लिविंग स्टैंडर्ड कोई बदलता नहीं है। पहले अपना खा रहे थे, अब जरा थोड़ी स्ट्रगल करके बच्चों का भी ले आते हैं, और जो खुदा पहले उनका पेट भर रहा था, बच्चों को भी देना शुरू कर देता है। घोंसला बनाने का तरीका भी बता देता है उनको, भाई ऐसे बनाना है। तो इंसानों के साथ भी, इंसानों पे कमबख्ती क्यों आई हुई है? इसलिए कि इंसान अपनी खोपड़ी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है और अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करता है, इसलिए बर्बाद होता है। तो अल्लाह से आगे मत निकलो मेरे भाई, फितरत से आगे मत निकलो। तो बच्चा पैदा होगा तो और खुशी की बात है, फिर भी टेंशन की बात नहीं है। चलो यार, घर में एक खिलौना मिल रहा है आपको। गोरे कुत्ते पालते हैं, बंदर पालते हैं, उनका भी तो खर्चा होता है कि नहीं होता? कुत्ता फ्री में पलता है क्या? बंदर फ्री में पलते हैं? जब वो उस पर खर्चा कर सकते हैं, तुम्हारी तो औलाद है भाई, बंदरों से अच्छी है, कुत्तों से अच्छी है ये औलाद। ये तुम्हें एंटरटेनमेंट का जरिया है, और अल्लाह पैदा करते ही माँ की छातियों में दूध पैदा कर देगा कि भाई तेरी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है। अल्लाह कहेगा ये टेंशन किसकी है? ये मेरी है। तो जो जिसने इतना किया आगे भी कर लेगा वो। तो इसी सोच में हमारे 16 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम खुश हैं। 4 बीवियां हो गई, 16 हो गए। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा हूं मैं। एक खातून ने तंज किया हुआ था, ये तो खुश हैं, आगे घर के हालात क्या है वो तो बता नहीं रही है। अबे खातून ने लिखा, लोग लिबरल लोग बोलते हैं नहीं, बच्चे होंगे तो टेंशन है, बीवियां ओ भाई ओ ऐसे करके जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। लोग ये समझ रहे होते हैं। मैं 20 साल पहले भी यही तकरीरें इसी स्टाइल से करता था। कोई टेंशन नहीं है, बनाओगे तो बहुत बड़ी टेंशन है, बनाओगे नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे शरीयत ने कहा, करते चले जाओ, लाइफ को एंजॉय करो, खुशी वाली जिंदगी मिलेगी तुम्हें। थोड़ी बहुत टेंशन तो वो तो नेचर का हिस्सा है यार। वो तो जो कमा रहे हैं उनको कम है क्या? उनके तो और अलग का टाइम, उनके इश्क मुआशके चलते रहते हैं, फिर वो नाकाम होते हैं, वो ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। तो मैं 20 साल पहले भी यही बात करता था कि भाई कुछ भी नहीं है, नेचुरल है, शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी भी आपके सामने कोई टेंशन में नजर आ रहा हूं मैं, अल्लाह बचा के रखे हमें। तो किसी खातून, मैंने ऐसा ही कोई बयान किया मोटिवेट करने के लिए कि तुम्हारे सामने मैंने जो 20 साल पहले जो दावे किए थे ना, जो लोग जानते हैं, तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह नजर भी आ रहे हैं कि ना बच्चों से टेंशन खत्म होती है, बीवियों से टेंशन खत्म होती है, बढ़ती नहीं है। टेंशन खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया बीवी और बच्चे। हाँ, वो शौकनों के आपस के होते हैं, वो तो हर घर में थोड़े बहुत, तो जहां भी कोई नेमत मिलेगी तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। कोई भी मेडिसिन होती है, कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, सर चकरा सकता है।
لیکن اس چکر میں آدمی میڈیسن لینا چھوڑ دے کہ سر بھی چکرا سکتا ہے, تو ابے نہیں کھائے گا تو کیا کیا چکرائے گا, صحیح ہے نا, پھر تو پورا ہی گھومے گا تو. جم جاتے ہو اس کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ ہیں, تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ہوتی ہے, مصیبت اٹھاتا ہے انسان, لیکن اس کے فائدے کیا ہیں ان ٹینشنوں سے زیادہ. جاگنگ کرتے اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, بھاگنا پڑتا ہے, سانس پھولتا ہے, ہو سکتا ہے کسی دن گر جاؤ چکرا کے, لیکن فائدے رزلٹ کیا ہے, وہ بہت سی ٹینشنوں سے آپ کو جاگنگ روک لیتی ہے. تو ایسے ہی شادی کی کچھ ٹینشنیں ہیں, لیکن وہ ٹینشنیں آپ کو نیچرل لائف دے دیتی ہیں اور بڑی ٹینشنوں سے روک لیتی ہیں, ورنہ نیچرل لائف نہیں ملتی آپ کو. وہی گوروں والا حساب ہوتا ہے, کتے وتے پال کے, بندر پال کے. نیٹ پہ دیکھو کسی نے بندر پالے ہوئے ہیں, کسی نے کتے پالے ہوئے ہیں, تو کتے پال کے بھی ان پہ خرچ کر رہے ہو. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا 20 سال پہلے کہ بھائی صاحب یہ نیچرل لائف ہی میں سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ پہ توکل کرو. تو لوگ مانتے نہیں تھے, آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں, تو نیچے لبرل انٹیانا, بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو خوش ہیں, آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے. دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا. گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو, ٹینشن ہے, اور میں یہاں آ کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کا فضل ہے, میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا سوئٹزرلینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے. بھائی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, پڈے مڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. جہاں گوشت کھاؤ گے, خوراک کھاؤ گے, روٹی کھاؤ گے تو طاقت تو آئے گی نا. وہاں اختلاف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی آواز اونچی ہو کے گھر سے باہر چلی جائے, کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے, کبھی پھٹا ہو, یہ نارمل ہے, نیچرل ہے یہ. تو لیکن اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہوا ہے. جو خوشیاں ایک آدمی کو ملتی ہیں جس کے بیوی بچے ہوں, جس کا خاندان ہو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں نا جدہ ودہ, ادھر انڈین بہت ملتے ہیں, تو ان کی سے ہندی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کا پریوار ہو, آپ کا ایک نیچرل لائف ہو, آپ اللہ پہ توکل کرو, ان کو کھلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے. نہیں ہے تو بولو صبر کر, ہم بھی پاپے کھائیں گے آج, تم بھی کیا کھاؤ گے, پاپے کھاؤ گے, بس ایسے ہی رہو. تو بچے بھی انسان کے بچے بنیں گے, تو اس سے آدمی کو خوشی ملتی ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, برائیوں سے بچتا ہے. وہ برائیوں میں وقتی خوشیاں ہیں, حقیقت زانی تو خوش رہ ہی نہیں سکتا, یہ بتا دوں میں آپ کو. جو زنا کرنے والا ہے نا, کیونکہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے, نکاح میں نہیں آؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے, یہ پراٹھے کہیں نہ کہیں تو پھٹیں گے جا کے. کیا خیال ہے بھائی, یہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے, گند میں نکلیں گے جا کے. تو گند میں وقتی سکون ہے, حقیقت میں سکون نہیں ہے. سب سے پہلی بات, زنا کرنے والے کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے. بار بار کہتا ہوں, اس کو بیوی سے محبت ہی نہیں رہتی. روزانہ اس نے نئے نئے چہرے دیکھ دیکھ کے نا اس کو اپنا پرانا مال اچھا نہیں لگتا. پاک دامنی سے جو زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے, کیونکہ ادھر ادھر گند میں منہ نہیں مار رہا ہوتا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے یار, جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو اچھی لگے, اور کیا چاہیے یار تمہیں, صحیح ہے نا. آپ کو اپنے ابا اچھے لگ رہے ہیں, پڑوسی کے ابا اچھے نہیں لگ رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لگ پڑوسی کے ابا رہے, اپنے والے اچھے نہیں لگ رہے, ڈپریشن میں جاؤ گے. آپ کو اپنی اماں اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کی اماں اچھی لگ رہی ہے, ٹینشن میں جاؤ گے, ماحول خراب ہوگا. اور اپنی اچھی لگ رہی ہے, دوسرے کی اچھی, دوسرے کی نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی اولاد اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کے بچے اچھے لگ رہے ہیں, ٹینشن میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. اور اپنی اگر اچھی لگ رہی ہے تو یہ بھائی اپنی ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے تو اور بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح دوسروں کی بیویاں اچھی لگ رہی ہیں, اپنی لگ نہیں رہی, ڈپریشن. دوسروں کی تو دیکھ ہی نہیں رہے, اچھی لگنے نہ لگنے کا آپشن ہی ختم کر دیا, اپنی ہی کو دیکھ رہے ہو, وہی اچھی لگے گی, چونکہ دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے نہیں. تو ٹینشن بڑھے گی یا ختم ہوگی, ختم ہوگی اس سے. تو اس لیے اللہ میاں نے جو بولا ہے نا, جلدی شادی کرو, زیادہ بیویاں کرو, زیادہ بچے پیدا کرو, اللہ کی بات مان لو. اللہ تیری عقل ہم سے زیادہ ہے, ہم بے وقوف ہیں, ہم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں بولو نہیں آئیں گے. اللہ میاں جو کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے بڑھاپا بھی ہے, اس میں یہ اولاد سہارا بنے گی تمہارے لیے. میں تمہارے سامنے لوگوں کے دکھڑے سناؤں نا جن کے 2 بچے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا, کیونکہ پرانا واقعہ سامنے تو پہلے آیا, لیکن پرانا ہے, اب سنانے میں وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے, ان کی غیبت نہیں ہوگی. ڈیفینس میں واقعہ ہوا, 1000 گز کا بنگلہ تھا صاحب کا,
2-3 بچے ان کے, ایک بیٹی 1-2 بیٹے ہوں گے. بہت پڑھایا, بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا, دین اور مذہب کو سکھانا نہیں ہے. بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے, اپنا خرچہ بچانے کے لیے. توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا, تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچہ جیسی ہوش سنبھالتا ہے نا, وہ ابا سے کیا پیغام سیکھتا ہے کہ ابا مزید بہن بھائی نہیں آنے دے رہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ, لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا ہائی فائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. توکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا, تبلیغ میں جانے سے روکا. او بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ, انسان بن جاؤ. تبلیغی جماعت میں 40 دن لگا کے رہو گے, کیا بنو گے؟ نمازی بنو گے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے؟ بولو نا. انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلا لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے؟ بیٹا وہ سائنٹسٹ بنا ہے, تو تم بھی سائنٹسٹ بنو, تم بھی انجینئر بنو. تم کہاں پہنچو گے؟ ہو سکتا ہے مریخ پہ پہنچو. تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچتے, مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے. وہ ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی. اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار, جو 1000 گز کا بنگلہ ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں, سچے ہی سناتا ہوں, سچے کا لفظ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور تاکید کے ساتھ بیٹھ جائے. ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا اس سے پہلے جتنے سنا ہے وہ سارے جھوٹے تھے. تو اب دیواروں نے, بنگلے کی دیواروں نے کھانا بولو شروع کر دیا. میاں بیوی اکیلے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پھر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست غریبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی اتنے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے, یا مولوی ٹائپ کے لوگ, اس کی بہویں ہیں, اس کے داماد ہیں, اس کے نواسے ہیں, اس کے پوتے ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, جب دیواریں نا 1000 گز کے بنگلوں میں گیا ہوں, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مجھے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ابے اتنے بڑے بڑے گھر بندہ ہی نہیں ہے, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اچھا ہے. میرا گھر بڑا نہیں, آپ جائیں نا تو میرا خیال ہے 150 گز بھی نہیں ہوگا میرا گھر جو مسجد نے مجھے دیا ہوا ہے. لیکن میں جاتا ہوں, بچے فوراً ابو ابو کرتے ہیں, باہر سے واپس آؤ ایک دم چپک جاتے ہیں, کیا لے کر آئے ہمارے لیے؟ آپ باہر سے آ رہے ہو, ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں بھائی؟ بقرعید پہ اونٹ خریدنا ہے, وہ دوسرا آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے جو ہے وہ بکرا خریدنا ہے. ہمیں تو شوق اتنا نہیں ہے, بچوں کی خاطر ہمیں بکرا منڈی جانا پڑتا ہے. ان کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے, ان کے رونے سے انسان پریشان ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہمارا گھر اس سے 150-200 گز, 200 بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, 100 گز بھی بمشکل 100 گز ہے میرا گھر. ایک فیملی والا بتا رہا ہوں میں, آپ کہوں گے چاروں کو 100 گز میں کیسے ٹھوسا ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. ایک فیملی, اس میں میرا خیال ہے 4 بچے ہیں, 5 بچے مجھے یاد نہیں ہے, 16 میں پورا پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں, میں جب جاتا ہوں حج سے, میں واپس آیا تھا, بچوں نے ویلکم لکھا ہوا, پورا کمرہ سجایا ہوا, کتنا اچھا لگا یار. جب میں آ رہا ہوں بچیوں نے کیا کیا, پھول بنائے ہوئے, اور ایسا مجھے میری آنسو نکل آئے خوشی سے. یار آپ 100 لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہو نا ایئرپورٹ پہ, مزہ نہیں آتا انسان کو. وہ اپنے بچے آپ کو عزت دے رہے ہو, گھر آؤ ابو آ گئے, اور ایسے پھول بنائے ہوئے, اتنا مزہ آیا. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو کھلائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, ایک ہی 2 ہی ہوں, ڈھنگ کے ہوں. یہ مولویوں کی طرح, برساتی مینڈکوں کی طرح اتنے سارے, یہ ایکچولی یہ ہمیں پسند, یہ دقیانوس اور پرانے لوگوں کا کام. 2 ہوں تمیز کے ہوں. وہ تمیز کے ہی تھے, وہ ڈیفینس میں جو ہوا ہے نا 3, وہ تمیز کے تھے. تمیز کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کا. ہمارے بدتمیز ان کی رپورٹ بھی پیش کر دی جو تمیز کے نہیں ہے نا. جب اتنے سالے ہوں گے تو 16, خود سوچو یار, کوئی تمیز کے ہو سکتے ہیں؟ لبرل لوگ بولتے ہیں 16 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے. پھر دوسرے گھر ہے, اس میں بچے ہیں. اللہ, مجھے تو ڈر لگتا ہے نظر بد سے اللہ بچائے. میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے, میرا مقصد تمہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو نسل کو روک کے. مجھے تمہیں موٹیویٹ کرنے سے کیا مل رہا ہے, 5 روپے بھی نہیں مل رہے. تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب فیملی پلاننگ والے اور یہودی اور یہ لبرل لوگ تمہیں غلط گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا اور قرآن و سنت کا راستہ بتاؤں. میں
برباد مت کرو اپنی نسلوں کو، اپنے بڑھاپے کو بے رونق، بڑھاپا کیا جوانی بھی بے رونق ہوتی ہے. تو دوسرے گھر میں جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابو ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ابو کہاں آ رہے ہیں؟ ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اس پہ خوشی، ابو ہم لوگوں کے گھر میں آ رہے ہیں. وہ پکڑ لیتے ابو اب یہاں بیٹھو آپ. ایک ہی ہوگی، اب زیادہ شادیوں میں آتا. خیر، تو وہ کیا ہوا کہ جی دیواریں کھا رہی ہیں. جیسے میں تو دیکھتا ہوں 1000 گز کے بندہ ہی نہیں ہے یار اس میں. کیا فائدہ اتنا بڑا گھر بنانے کا یار، اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی میں وہ بزرگ نے جو ہے نا جب 60 سال کے ہو گئے اور دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا، تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا، کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں ہے. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو، وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے، یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس. وہ چونکہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا جب میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں، میں کتا کیوں پالوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا، بیٹا میں اب تنہائی کے ٹائم گزار رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ. میرے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد، تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی، بچے ہیں تمہارے، تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ، یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں، کائنڈلی آپ ایسا مت کریں. اصل کیا ہے ترقی اکنامکلی انسان کو کیا ہونا. آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی، ہم آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں، تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے، ابا نہیں جانا چاہتے. جس نے جہاں زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا. بہت مشکل ہوتا ہے، یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے. ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے، یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا، بیٹے کو بھی کوشش کی، کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو واقعہ سنایا چوکیدار نے سنایا ہے. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی، وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی، اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے، میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے. وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا، تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں، خدمت. اس کی میں نے ملازمت کی ہے، کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی ایک انسانیت کے ناطے. اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے، بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں. بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا، کوئی خدمت کر لیتا، کہیں ہسپتال لے جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی، پورا 1000 گز کا بنگلہ، ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ، ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں، باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں. اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے. تو کہہ رہے اس نے، اس چوکیدار نے خدمت کی، پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی، دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی، تیری ہے یہ. ابا کی بلا کے ڈیتھ ہو گئی، آ گئے تینوں ماشاءاللہ، بہت نیک تھے، چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی. تو چاند پہ پھر غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی. فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھئی یہ بنگلہ تھا ابا کا فلاں. چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کیس ویس ہوا، سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے، انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کمبختوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو. کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں، بھائی نسل مت روکو، اللہ پہ توکل کرو، کھلائے گا. ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں. جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا، میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے. جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے. اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل، جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے، نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، تو ہم کیوں، اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے. تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے. جب نہیں اللہ میاں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے تو پھر کس لینے کا کیوں ہے پھر ٹینشن. ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی. اب اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. بعض جیسے مولانا طارق صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا، اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. اس میں وہ بیچارے غمزدہ ہو گئے، پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے. یہ اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں.
لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں, اللہ پہ سوچ کے, توکل کر کے, صبر کر کے. بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے. تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن زیادہ تر ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے. تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, شادیاں بھی دبا کے کرو, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو. ہاں پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو, خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں مت رکھو. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو. یہ جو چور ڈاکو نکلتے ہیں نا بچے, یہ وہ نہیں ہوتے جو 2-10 بچے تھے تو سنبھل نہیں رہے تھے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ 2 ہوتے ہیں تو بھی سنبھالنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ڈاکوؤں میں گھوم رہے ہیں, تو پھر تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا. تو زیادہ ہوں گے تو آپس میں کھیلنے دو, ان کو ادھر ادھر تعلق نہ رکھنے دو, اس نظر رکھو. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے. پھر بھی نہ نکلیں تو بھائی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ٹھیک کر سکے تو ہم اور آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ پہ جو توکل کرے گا خوش رہے گا, جو توکل نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا اور تنہائی کاٹے گی اس کو.